बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवो। इस वीडियो में हम पाकिस्तान पीनल कोड का जो चैप्टर नंबर 10 है उसका जो लेक्चर नंबर 4 है उसको देखेंगे, क्योंकि हमने इस चैप्टर को लेक्चर्स में डिवाइड किया है, यानी कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को हमने लिया है थीम बेस के ऊपर ही। उन सेक्शंस को हमने एक साथ कवर करने की कोशिश की है जो एक ही थीम के ऊपर जो है वो बात करते हैं। सो आज का जो लेक्चर है उसका जो कोर थीम है वो है रेजिस्टेंस टू सीजर, ऑक्शन एंड पब्लिक इन्फोर्समेंट। लेकिन जब से हमने चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट किया है, जो प्रीवियस 3 लेक्चर्स थे उसमें जो लॉ का फोकस था वो ये था कि स्टेट को इंफॉर्मेशन दी जाए। ठीक है, स्टेट ने यानी लॉ ने सिटीजन्स को अबाइड किया था, उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली हुई हैं कि अगर आपके पास किसी ऑफेंस के लिहाज से, किसी ऑफेंडर के लिहाज से अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप बाउंड हैं कि आप स्टेट को प्रोवाइड करें। और फिर उसके बाद स्टेट जो था वो ये भी डिमांड करता है कि जो सिटीजन्स हैं वो क्या करें, वो ट्रुथ बोलें, चाहे वो यानी एविडेंस अगर उन्होंने देनी हो, चाहे वो एज अ एक्यूज्ड हो चाहे एज अ विटनेस हो। लेकिन जब स्टेट में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात हो तो वो ये एक्सपेक्ट करता है स्टेट यानी लॉ जो है कि हम क्या बोलें, सच बोलें, क्योंकि अगर सच छुपाया जाए तो फिर जो जस्टिस सिस्टम है वो कोलेप्स हो सकता है। और फिर उसके बाद जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें हमने ये देखा कि जुडिशियल प्रोसेस जो है यानी लॉ जो है वो ये डिमांड करता है कि जुडिशियल प्रोसेस में कोऑपरेट किया जाए। अब इस लेक्चर नंबर 4 में यानी जो चैप्टर नंबर, ये स्टिल चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है, इसमें जो स्टेट जो लॉ है वो ये डिमांड करता है कि जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं उनको फिज़िकली या प्रैक्टिकली obstruct मत करो, क्योंकि इससे आपको समझ आ गया होगा ये जो वर्ड है सीजर, ऑक्शन या पब्लिक इन्फोर्समेंट, ये वो एक्शंस हैं जो फिज़िकल परफॉर्म किए जाते हैं। सो इस लेवल पे जो स्टेट है यानी लॉ है वो ये कहता है कि स्टेट अथॉरिटी को फिज़िकली या प्रैक्टिकली obstruct मत करो। यानी अब जो ये चैप्टर नंबर 10 है, इन सेक्शंस में ये सिर्फ कम्युनिकेशन इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, अब एडमिनिस्ट्रेटिव एनफोर्समेंट की जो पावर है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और इस लेक्चर में हम सेक्शन नंबर 83 से लेकर सेक्शन नंबर 188 तक के जो सेक्शंस हैं उनको कवर करेंगे। ये आप देख सकते हैं 183, 84, 85, 86, 87 एंड 88। सो इन सेक्शंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो ये जो सेक्शंस हैं सेक्शन नंबर 183 से लेकर 188 तक, ये अब फाल्सहुड और नॉन कोऑपरेशन से बियॉन्ड जो है जाकर किस चीज़ की बात कर रहे हैं, यानी एक्टिव ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंटल अथॉरिटी की। और ये जो प्रोविजंस हैं ये अब प्रोटेक्ट करते हैं जो स्टेट की एबिलिटी है टू एनफोर्स लॉ और एग्जीक्यूट ऑर्डर्स, या जो कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस हैं या मेंटेन पब्लिक ऑर्डर है, ठीक है, और सिमिलरली कैरी आउट ऑफिशियल फंक्शंस विदाउट अनलॉफुल रेजिस्टेंस एंड सबोटाज। सो ये इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। सो अब हम देखते हैं कि जो सेक्शन नंबर 183 है वो क्या कहता है। सो इसका जो टाइटल है वो कहता है कि रेजिस्टेंस to the taking of property by the lawful authority of a public servant। यानी जो सेक्शन नंबर 183 है वो कहता है कि जब स्टेट लॉफुल अथॉरिटी के अंडर अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो क्या कर रहा है, टेकिंग कर रहा है यानी सीज कर रहा है, तो उस प्रोसेस को फोर्सफुली रिजिस्ट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे ना एक जो चीज़ समझने की है वो ये है कि जो ये सेक्शन है ना ये सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि ये एक्चुअली जो स्टेट इन्फोर्समेंट कैपेसिटी है ना उसको प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि देखें, अगर कोर्ट की जो डिक्रीज हैं या कन्फिस्केशन ऑर्डर होते हैं या जो अटैचमेंट होती हैं या जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, अगर ये लोग जो हैं यानी पर्सन्स जो हैं उनको क्या करें, फिजिकली या प्रैक्टिकली जो सीजर हैं उसको अगर रेजिस्ट करेंगे तो फिर ये जो सारा प्रोसेस है ये क्या हो जाएगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। सो ये जो सेक्शन है ना 183, ये क्या है, यानी जो सरकारी अफसर होता है उसको कानूनी तौर पर जो जायदाद अगर वो कब्ज़े में ले रहे हों तो उनको रोकना या मज़ाहमत करना।
یہ اس کے متعلق ہے. یعنی یہ جو سیکشن نمبر 183 ہے یہ اس وقت لگتا ہے جب کوئی جو پبلک سرونٹ ہے، یعنی جیسے اس میں پبلک سرونٹ جو ہے اگینسٹ سیکشن 21 پاکستان پینل کوڈ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے، جیسے بیلپ ہو گیا، ایکسائز آفیسر ہو گیا یا پولیس ہو گئی. وہ کیا کرے، وہ کسی جو لافل آرڈر ہیں اس کے اوپر اگر وہ عمل کرتے ہیں، اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے اگر وہ کوئی جائیداد ہے یا کوئی اور بھی، یعنی پراپرٹی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر یا کوئی اور سامان ہے اس کو اپنی تحویل میں یعنی کسٹڈی میں لے رہے ہیں، اور آگے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ لڑائی کرے، جھگڑا کرے یا مزاحمت کرے، یعنی ریزسٹنس شو کرے، تو ان کے اوپر جو ہے یہ سیکشن لگتا ہے. اب اس کا ٹیکسٹ دیکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ whoever offers any resistance. اب یہاں پہ یہ جو ریزسٹنس ہے نا، یہ صرف فزیکل وائلنس تک جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہے. ریزسٹنس جو ہے اس میں فزیکل یعنی بلاکنگ جو ہے وہ بھی آتی ہے. اگر کوئی آپ کو ابسٹرکٹ کر رہا ہے یا جو ہے اپنی جو پراپرٹی ہے جس کے لیے جو پبلک سرونٹس آ رہے ہیں اس کو سیز کرنے کے لیے اگر آپ اس کو چھپا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ جو پبلک سرونٹس ہیں ان کو اگر آپ تھریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی یعنی مجمع کریٹ کرنا یا سیزر پریونٹ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس میں آ جاتی ہیں، یہ ریزسٹنس میں آ جاتی ہیں. یعنی صرف جو وربل پروٹیسٹ ہے نا، اگر وہ کیا جائے تو یہ پھر انپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یعنی اس ریزسٹنس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں. آگے کہہ رہے ہیں ٹو دا ٹیکنگ آف اینی پراپرٹی. یہاں پہ یہ ایکچول ایشو کی بات ہو رہی ہے کہ ایکچول ایشو کیا ہے کہ پراپرٹی کی پوزیشن ہے، یعنی کنٹرول ہے، ٹھیک ہے، کنٹرول ٹرانسفر ہے. اور کون کنٹرول لیتا ہے، یہ پوزیشن لیتی ہے اسٹیٹ یا جو اتھرائزڈ آفیسرس ہیں، وہ پراپرٹی لیگلی ٹیک کر رہا ہوتا ہے. اور کس طرح ٹیک کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو ٹیکنگ آف ہے اس کی ڈفرینٹ میتھڈس ہیں، جیسے اٹیچمنٹ ہو گیا، کنفیسیکیشنز، ریکوری، سیزر یا آکشن پریپریشنز، ٹھیک ہے، یعنی لا جو ہے یہ ڈفرینٹ میتھڈس پرووائڈ کرتا ہے. صحیح ہے. اگر پراپرٹی ٹیکنگ جو ہے وہ نہیں ہو رہی تو پھر جو ہے یہ کیا کہتے ہیں جو 183 ہے نا، اگر کیونکہ یہ بیسیکلی ریلیٹڈ ہی پراپرٹی سیزر سے ہیں، اگر یہ نہیں ہو رہی تو پھر پے سیکشن بھی جو ہے لاجیکلی ایگزسٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. بائی دا لافل اتھارٹی. اب اگین یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ جو پبلک سرونٹس ہیں، اوکے، آف اینی پبلک سرونٹ، یہ جو پبلک سرونٹس ہیں دو کنڈیشنز بتائی گئی ہیں کہ سب سے پہلے تو جو پراپرٹی ٹیکنگ ہوگی کس کے ذریعے سے ہوگی، پبلک سرونٹس کے ذریعے سے ہوگی، اور وہ جو پبلک سرونٹس ہوں گے ان کی جو اتھارٹی ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ لافل ہونی چاہیے. اگر اتھارٹی جو ہے وہ لافل نہ ہو، یعنی انلیگل سیزر ہو، اگر وارنٹ جو ہے وہ ڈیفیکٹیو ہو، یا جو آفیسر ہے اس کے پاس جوریسڈکشن ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، یا کانسٹیٹیوشنل وائیولیشن ہو، تو پھر جو ہے سیکشن نمبر 183 جو ہے وہ نہیں لگے گا. کیونکہ ہم نے یہاں پہ بات کی نا کانسٹیٹیوشن وائیولیشن کی، تو یہ جو پراپرٹی ہے نا، پراپرٹی رائٹس جو ہے وہ ہمیں پاکستان کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل نمبر 24 ہے نا، وہ ہمیں پراپرٹی رائٹ دیتا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی جو سٹیزن ہے اس کی جو پراپرٹی ہے وہ یعنی صرف لا کے اکارڈنگ جو ہے وہ سیز کی جا سکتی ہیں، ادروائز سیز نہیں کی جا سکتی. اور ادروائز سے کیا مراد ہے کہ اگر یہ جو پبلک سرونٹس ہیں ان کی جو اتھارٹی ہو وہ کیا ہو، وہ ان لافل ہو، ٹھیک ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ نوئنگ آر ہیونگ ریزن ٹو بلیو. یہاں پہ اگین کس چیز کی بات ہو رہی ہے، منظریے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو پرسن ہے اس کو پتہ ہو یا ریزنیبل بیسس ہو اس کو بلیو کرنے کا کہ سامنے کون ہے، پبلک سرونٹ ہے. اگر اس کو جینونلی جو آئیڈینٹی ہے وہ کلیئر نہ ہو، یہ لکھا ہوا ہے نا کہ نوئنگ آر ہیونگ ریزن ٹو بلیو دیٹ ہی از سچ اے پبلک سرونٹ، یعنی جو شخص آیا ہوا ہے اس پراپرٹی کو سیز کرنے کے لیے، اٹیچ کرنے کے لیے، اب اس شخص کے پاس یا تو اس کو کمپلیٹ نالج ہو کہ یہ پبلک سرونٹ ہے، یا اس کے پاس ایک ریزنیبل بیس ہو. جیسے پبلک سرونٹس کو ہم ڈفرینٹ طریقوں سے پہچان سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگر وہ وردی میں ہو سکتا ہے اس کے پاس کورٹ کا وارنٹ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی اور لیگل جو آرڈر ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے پاس ہو سکتا ہے. صحیح ہے، اوکے.
سو یعنی اسٹیٹ کی جو پاور ہے صرف لا کے لاز لکھنے میں نہیں ہوتی، بلکہ جو ریئل پاور ہوتی ہے وہ کس میں ہوتی ہے؟ وہ امپلیمنٹیشنز میں ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ سو کورٹ آرڈر اگر پاس ہو گیا، لیکن یہ جو پراپرٹی ہے اس کی ریکوری بھی تو ضروری ہے نا۔ اگر کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ پراپرٹی ریکوری کے اگینسٹ ہوا ہے تو پھر اس کو اس کا جو آرڈر ہے وہ انفورس کون کرے گا؟ یہ پبلک سرونٹ ہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ سو اس لیے یہ جو پبلک سرونٹس ہیں یعنی اس شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس نالج ہو یا ریزن ٹو بلیو ہو کہ یہ پبلک سرونٹ ہیں۔ سو اگر پھر بھی وہ پبلک سرونٹس کی راہ میں کوئی ریزسٹنس جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں تو تب اس شخص کے اوپر جو ہے وہ جو ہو ایور ہے نا، اس کے اوپر سیکشن نمبر 183 لگ سکتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ میں نے کہا نا کہ یہ جو پراپرٹی رائٹس ہیں وہ ہمیں کنسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل نمبر 24 ہے نا وہ دیتا ہے۔ سو اب ہم جو پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 183 ہے اور کنسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل نمبر 4 ہے ان کے بیچ میں لنک دیکھتے ہیں۔ سو یہ ہیں کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل نمبر 24، یہ بات کرتا ہے پروٹیکشنز آف پراپرٹی رائٹس، ٹھیک ہے؟ یہ چیپٹر نمبر 1 ہے فنڈامنٹل رائٹس، ٹھیک ہے؟ اس کا آرٹیکل نمبر 24 ہے۔ جو 24(1) ہے یہ کہتا ہے کہ نو پرسن شوڈ بی ڈیپرائیوڈ آف ہز پراپرٹی سیو ان اکارڈنس ود لا، ان اکارڈنس ود لا، کہ کسی بھی پرسن کو اس کی جو پراپرٹی ہے اس سے ڈیپرائیو نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن ہم تو سیکشن 183 میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پبلک سرونٹ آ رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ پراپرٹی کی ڈیپریویشنز کے لیے، یعنی اٹیچمنٹ کے لیے یا سیزر کے لیے، تو پھر کیسے؟ لیکن جو سیکشن نمبر 24 ہے وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سیو ان اکارڈنس ٹو لا، ادروائز کسی کو ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر ڈپرائیو کیا جا سکے گا تو کچھ کنڈیشنز ہوں گی کہ وہ جو پراپرٹی کی ڈپریویشنز ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ قانون کے مطابق ہوگی۔ یعنی یہ جو سیو ان اکارڈنس ٹو لا ہے، یعنی آرٹیکل 24 جو ہے یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کورٹس اور جو گورنمنٹس ہیں یعنی اسٹیٹ کو یہ اتھارٹی دیتا ہے کہ وہ محسوس حالات میں اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ کسی پرسن کی جو جائیداد ہے یعنی پراپرٹی ہے اس کو قبضے میں لے سکتا ہے، جبکہ جو سیکشن نمبر 183 ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گورنمنٹ کو اسی پاور کا جو استعمال ہے نا، یوز ہے، وہ کرنے کا پاور دیتا ہے۔ اور سملرلی جو 183 ہے یعنی یہ اس کی حفاظت کے لیے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی اسٹیٹ کون ہے؟ یعنی ہم پبلک سروینٹس کی وہاں پہ بات کر رہے ہیں نا، تو یہ ان کی پروٹیکشنز کے لیے پھر جو سیکشن نمبر 183 ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ لیکن کب؟ اگر وہ پراپرٹی جو سیز کرنے آ رہے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو لا ہو، یعنی اگر اسٹیٹ کا جو کوئی پبلک سرونٹس ہیں، فار ایگزامپل بیلیفیئر کوئی ٹیکس آفیسر ہیں، اگر وہ اکارڈنس ٹو لا یعنی قانونی طور پر لافل اتھارٹی کے ساتھ اگر وہ جائیداد لینے آیا ہو، اور یعنی اگر عدالت تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو سیکشن نمبر 183 جو ہے اس میں سزا ہو سکتی ہے اس شخص کو اگر وہ ریزسٹ کرے۔ اگر عدالت کا جو آرڈر ہے وہ فیک ہو یا جو آفیسر ہیں پبلک سرونٹ ہیں ان کے پاس دیگر جوریسڈکشن نہ ہو، تو پھر جو آرٹیکل 24 ہے نا 24(1) یہ ہم سٹیزنس کو یہ پروٹیکشنز دیتا ہے کہ وہاں پہ ہم ریزسٹنس کر سکتے ہیں اور ہمارے اوپر جو 183 ہے وہ اس کے انڈر ہمیں آفینس جو ہے وہ نہیں بنے گا۔ اب جو پراپرٹی ہے نا وہ ڈفرینٹ طریقوں کے ساتھ جو ہے وہ سیز ہو سکتی ہیں، لیکن ضروری تو یہ ہے کہ وہ اکارڈنس ٹو لا ہو۔ اگر ہم جو کیا ہے یہ جو آرٹیکل نمبر 24(3) اگر ہم دیکھیں تو اس میں کچھ ایکسیپشنز دی گئی ہیں جہاں پہ جو اسٹیٹ ہیں وہ بنا یعنی کسی معاوضے کے جو پراپرٹی ہے نا اس کو سیز کر سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم اس 3A کو دیکھیں تو یہاں پہ لا کہہ رہے ہیں، کنسٹیٹیوشن کہہ رہے ہیں کہ any law permitting the compulsory acquisitions or taking possession of any property for preventing danger to life, property or public health۔ یہاں پہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے کہ کسی ایسی جائیداد کو اسٹیٹ لے سکتی ہیں جو کہ ایک پبلک جو ہیلتھ ہے اس کے لیے اگر وہ خطرے کا باعث بن رہا ہو۔ اور دوسرے کیا ہے اور جو 3B ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسی پراپرٹی اسٹیٹ جو ہے وہ ایکوائر کر سکتا ہے، پوزیشن میں لے سکتا ہے، اگر وہ کس چیز کے ذریعے سے ہو، وہ انفیئر مینز یا ان اینی مینر کنٹریری ٹو لا کے ذریعے سے کسی نے حاصل کی ہو۔ یعنی فار ایگزامپل آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کرپشنز ہیں یا قبضہ مافیا ہے۔ سو اگر ہم اس آرٹیکل کے یہ جو سب کلازز ہیں اس کو اگر ہم سیکشن نمبر اس کے ساتھ PPC کے ساتھ کنیکٹ کریں
دیکھیں جب کورٹ یا جو اسٹیٹ ہیں اگر وہ ان ایکسیپشنس کے انڈر جو ہے وہ کسی کرپٹ یا جو قبضہ مافیا ہیں ان کی جو جائیداد ہیں ان کو اگر وہ سیز کرتی ہیں، اور سیز کیسے کرتی ہیں، یعنی جو آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ بلا لاء کا کون سا سیکشنس ہیں جو سیزمنٹ کی بات کرتا ہے، تو وہ جو سی آر پی سی کا جو سیکشن نمبر 88 ہے نا وہ پراپرٹی سیزمنٹ کی بات کرتا ہے، اور اسی طرح جو ہمارا سی پی سی ہے وہ بھی اس کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اگر اسٹیٹ جو ہے یا پبلک سرونٹس جو ہے یہ ان سب کلازز کے انڈر پراپرٹی سیز کرنے کے لیے آتے ہیں، اور آگے سے اگر بندہ جو ہے وہ رکاوٹ ڈالتا ہے تو وہ آرٹیکل 24 کی وائلیشنز کا بہانہ نہیں بنا سکتا، اور اس پر جو اسٹیٹ ہے وہ پاکستان پینل کوڈ 183 کے تحت جو ہے وہ کیس جو ہے وہ درج کر سکتا ہے۔ سو اب اس کا جو لنک ہے وہ ہم سی آر پی سی کا جو سیکشن نمبر 88 ہے اس کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ بات کرتا ہے پروکلیمیشنز اینڈ اٹیچمنٹ، ٹھیک ہے، اور اس میں بات ہو رہی ہے سیکشن نمبر 88 جو ہے وہ بات کرتا ہے اٹیچمنٹ آف پراپرٹی آف اے پرسن ایبسکونڈنگ، کہ اسٹیٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ پروسیجرل لاء ہے تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح اگر کوئی شخص ایبسکونڈر ہے اس کی پراپرٹی کو کس طرح اٹیچ کیا جائے گا، تو یہ ہمیں یہ جو سیکشن ہے نا یہ پورا ہمیں پروسیس بتا رہا ہے۔ سو یہ جو سیکشن ہے نا یہ ہمیشہ 87 کے ساتھ ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ 87 جو ہے پروکلیمیشن کی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایبسکونڈر ہے، اب ایبسکونڈر جو ہے وہ صرف اکیوز نہیں ہو سکتا، وہ کوئی وٹنس بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ کورٹ کے سمن اور جو وارنٹ ہے اس کے باوجود اگر جان بوجھ کر وہ بھاگ جائے تو پھر کورٹ کیا کرتی ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کی یہ جائیداد ہے نا پراپرٹی ہے اس کو اٹیچ یا فریز کرنے کا حکم جو ہے وہ دے سکتی ہے، صحیح ہے، یعنی یہ جو پراپرٹی کی اٹیچمنٹ ہے نا 88 میں یہ پروکلیمیشن کے بعد ہوتی ہے، پروکلیمیشن مین یعنی سب سے پہلے تو کورٹ کیا کرتی ہیں اشتہار دیتی ہیں، صحیح ہے۔ اب جو سیکشن نمبر 88 ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو پراپرٹی ہے نا وہ دو طریقوں سے، یعنی دو قسم کی پراپرٹی ہے، ایک موویبل پراپرٹی ہے اور دوسری جو ہے وہ اموویبل پراپرٹی ہے، یہ موویبل اور اموویبل پراپرٹی، تو دونوں کو جو اٹیچ کرنے کا سیز کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، یعنی اگر موویبل پراپرٹی ہے فار ایگزامپل کوئی گاڑی ہے، کیش ہے، بینک اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، مویشی وغیرہ ہے یا گھر کا سامان ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پولیس یا کورٹ کا جو کوئی بندہ ہوتا ہے وہ سامان کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور کورٹ کیا کرتی ہیں وہ اپوائنٹ، یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کلاس بی ہے، وہ کسی اب ریسیور کو یعنی کوئی بندہ جو ہے وہ مقرر کر دیتی ہیں کہ جو کیا کرتی ہیں اس سامان کی جو ہے لک آفٹر کرتی ہیں، یعنی ٹیک کیئر کرتی ہیں، اور اس کے اوپر انجنکشنز بھی لگاتی ہیں، یعنی کورٹ جو ہے وہ آرڈر جاری کرتی ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس سامان کو آگے بیچ یا ٹرانسفر نہ کر سکے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم اموویبل پراپرٹی کی بات کریں، جیسے کوئی گھر ہے، دکان ہے، یا کوئی پلاٹ ہے، زمین ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو کلاس 4 ہے، ٹھیک ہے، 88(4) جو ہے یہ کیا کہتا ہے کہ اگر پراپرٹی جو ہے وہ اموویبل ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، پھر وہ جو ریونیو آفیسر ہوگا، یعنی اگر زمین پر کوئی ٹیکس ہے، لینڈ ریونیو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس محسوس علاقے کا جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ جو آفیسر ہے، ٹھیک ہے، یا ڈی سی، تحصیلدار وغیرہ، ان کے ذریعے سے وہ کیا کرتی ہیں اس جائیداد کو جو ہے اس کا قبضہ لیتی ہیں، اور پوزیشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی گھر ہے تو پھر کورٹ کیا کرتی ہیں کہ اس گھر یا اگر کوئی دکان ہے تو اس کو اپنے قبضے میں لے کر جو ہے وہ کیا کر سکتی ہیں، سیل کر سکتی ہیں، اور اگر اس پراپرٹی سے کوئی رینٹ وغیرہ آ رہا ہے تو پھر جو ہے کورٹ کیا آرڈر دے دی کہ اب وہ رینٹ جو ہے وہ اس شخص کے پاس نہیں بلکہ کس کے پاس جائے، کورٹ کے پاس جائے۔ اور پھر یہ جو 88(5) ہے یہ کیا کہتا ہے کہ اگر پراپرٹی جو ہے وہ کیا ہو، لائف سٹاک ہو یا پیریشیبل ہو، یعنی جلدی خراب ہونے والی ہو، تو پھر کیا ہوگا، پھر جو کورٹ ہے نا وہ کیا کرتی ہیں کہ اگر کوئی ایسی پراپرٹی ہو جیسے مویشی، پل یا فصل وغیرہ، ٹھیک ہے، تو پھر کورٹ جو ہے وہ فوری طور پر اس پراپرٹی کو سیل کرنے کا جو آرڈر ہے وہ دیتی ہیں، اور اس سے آنے والی جو اماؤنٹ ہے نا وہ کہاں جمع ہوتی ہیں، کورٹ میں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ کیا یہ جو جائیداد ہے یہ واپس مل سکتی ہے؟ سو اگر کسی بندے کی جو جائیداد ہے نا اگر وہ غلطی سے اٹیچ ہو جائے، ٹھیک ہے، یا بعد میں اگر وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرے تو پھر کورٹ جو ہے وہ کیا دیتی ہیں، وہ 6 months کا جو ٹائم ہے نا وہ دیتی ہے
यानी अगर कोई तीसरा बंदा जो है, कोई थर्ड पार्टी जो है, अगर वो दावा करे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एब्सकॉन्डर की नहीं है बल्कि ये मेरी है, तो फिर वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर अदालत में जो ऑब्जेक्शंस हैं उसको क्या कर सकता है, ये देखें, वो फाइल कर सकता है, ठीक है। और अगर वो प्रॉपर्टी एब्सकॉन्डर की है तो फिर उस सूरत में क्या होगा कि उसके पास 2 साल का वक्त होता है कि अगर एब्सकॉन्डर खुद 2 साल के अंदर कोर्ट में पेश हो जाए और ये साबित कर दे कि वो जानबूझकर जो है नहीं भागा था, बल्कि किसी मजबूरी यानी सख्त बीमारी या कोई और वजह हो सकती है कि उसकी वजह से वो कोर्ट में पेश नहीं हो सका, तो फिर कोर्ट उसकी जो जायदाद है या अगर कोई बेच दी गई हो तो उसके फिर जो पैसे हैं वो उसको वापस कर देती है। अब इसका जो लिंक है ना वो सीआरपीसी का जो सेक्शन नंबर 195 है उसके साथ भी है। इसको हम पहले भी कुछ सेक्शंस के साथ जो है वो इसका लिंक इस्टेब्लिश कर चुके हैं। पर्टिकुलरली पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन नंबर 172 से लेकर 188 तक, यानी सारे सेक्शन पे। और यहाँ पे तो ये सारे सेक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पिछली वीडियो में भी हम इस सेक्शंस को देख चुके हैं, लेकिन ये अगेन जो है यहाँ पे 172 और 188 के बीच में जो 183 आता है जिसको हम अभी स्टडी कर रहे हैं, तो उसके साथ भी हैं, ठीक है। सो ये जो सेक्शन हैं 195 ये बात करते हैं प्रोसिक्यूशंस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लोकल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है। ये सेम वही हेडिंग है जो सेक्शन नंबर 172 पीपीसी की है। चूँकि ये प्रोसीजरल लॉ है तो ये अप्लाई कैसे होता है जो सेक्शन नंबर 195 है। देखें, अगर पुलिस ऑफिसर जो है वो एग्जीक्यूटिंग अगर वो किसी वारंट को जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है और सामने से उसको कोई रेजिस्टेंस जो है वो शो होती है, जैसे अभी इस चैप्टर नंबर 10 में हम कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, तो फिर वो सिंपली कोई एफआईआर उस शख्स के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता और ना ही उसको जाके लॉकअप में बंद कर सकता है, क्योंकि जो सेक्शन नंबर 195 1A जो है सीआरपीसी का, वो ये कहता है कि कोर्ट जो है ना वो क्या कहती है कि कोर्ट जो है वो बार्ड है, यानी कॉग्निजेंस लेने के लिए, और यानी इन ऑफेंसेस में जो ये सेक्शन नंबर 172 से लेकर 188 तक की जो सेक्शंस हैं, क्योंकि इस सूरत में वो जो पब्लिक सर्वेंट है जो इन्वॉल्व है प्रॉपर्टी सीज करने के लिए, जो कंसर्न पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो ऑफिसर जो है यानी जो रिजिस्ट हुआ है, या अगर कोई उनका अगर कोई ऑफिशियल सुपरवाइज़र है ये इन पब्लिक सर्वेंट का, वो क्या करेंगे कि वो फॉर्मल रिटन जो कंप्लेंट है ना वो क्या करेंगे, वो मजिस्ट्रेट को जो है वो पहले देंगे। ये लिखा हुआ है ना, एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न्ड, ठीक है। तो जो कंसर्न पब्लिक सर्वेंट है या उसका अगर कोई ऑफिशियल है तो वो फिर क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट को सबसे पहले वो रिटन में वो देंगे, फॉर्मल रिटन कंप्लेंट देंगे, फिर उसके बाद जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस ले सकती है। अब अगर आप ये फ़र्ज़ कर लें कि अगर पुलिस जो है वो यानी जो पब्लिक सर्वेंट है अगर वो इस सेक्शन नंबर 195 को बाईपास कर दें और डायरेक्टली जो है वो एक एफआईआर रजिस्टर कर दें, किस चीज़ के लिए, फॉर रेजिस्टिंग ड्यूरिंग यानी अंडर सेक्शन नंबर जो वो है 183 है, ठीक है। तो फिर इस सूरत में क्या होगा कि जो पूरी एंटायर जो लीगल प्रोसीडिंग है ना वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी वाइड एब इनिशियो, यानी कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं यानी इलीगल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। और फिर इस सूरत में जो अक्यूज्ड होगा उसके पास क्या राइट होगा, उसके पास ये राइट होगा कि वो सेक्शन नंबर 561A जो है सीआरपीसी का, उसके अंडर जो एफआईआर की क्वाशमेंट है यानी कैंसिलेशंस है, वो हाई कोर्ट में जो है उसको हाई कोर्ट में अप्रोच करके इसकी क्वाशमेंट की एप्लीकेशन जो है वो दे सकता है। ओके, सो इसका जो रिलेशन है ना वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 से देखा, सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस के साथ देखा, और अब हम इसका जो रिलेशन है वो हम जो सिविल प्रोसीजर कोड हैं उसके साथ भी देखते हैं। देखें, ये है हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड, और ये है ऑर्डर ये है 21, और ये उसका है रूल नंबर 97, और ये है रूल नंबर 98। सो ये जो दोनों रूल्स हैं ना ये क्या हैं, ये पर्टिकुलरली जो सेक्शन नंबर 183 हम देख रहे हैं, या पूरा जो सेक्शन पूरा जो चैप्टर है, मैं यही कहूँगी कि उसके साथ ये सारी रिलेटेड हैं, ठीक है। सो ये बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस टू डिलीवरी ऑफ पोजीशन टू डिक्री होल्डर आर परचेज, सेम उसी रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है।
جو جو آرڈر 21 رول جو 97 ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اس کے مطابق اگر کوئی اموویبل پراپرٹی کی اگر پوزیشنز ہو رہی ہے نا، اور کوئی کیا کرتا ہے، یعنی جو ہو ایور ہے نا، جس کو ہم نے 183 میں جس سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، وہ جو ہو ایور ہیں اگر وہ ریزسٹنس شو کرے، ابسٹرکشن شو کریں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی جو پھر کیا ہوگا کہ تو جو شخص پراپرٹی سیز کرنے کے لیے گیا ہوگا، فار ایگزامپل اگر کوئی وہ جو ہے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کوئی بلیف جو ہے پراپرٹی اٹیچ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو شخص ہے وہ ریزسٹنس یا ابسٹرکشن شو کرتا ہے، تو پھر یہ جو بلیف ہے نا، یا کوئی بھی پبلک جو سرونٹ ہے وہ کیا کرے گا، وہ خود عدالت میں ریزسٹنس کرنے والے کے خلاف جو ہے وہ کیا دے گا، وہ اپلیکیشن دے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آرڈر 21 رول 98 جو ہے یہ کیا کہتا ہے، یہ آفٹر انویسٹیگیشن کی بات کرتا ہے کہ اگر کورٹ جو ہے یعنی انویسٹیگیشن کر لے کہ ہاں یہ جو ریزسٹنس یا جو obstructions ہیں یہ کیا ہے، یہ واقعی جان بوجھ کر جو ہے یعنی رکاوٹ جو ہے وہ ڈالی گئی تھی، تو پھر چونکہ ہم یہ سی پی سی دیکھ رہے ہیں نا، سی پی سی کے ساتھ لنک اسٹیبلش کر رہے ہیں، تو پھر یہاں پہ سول کورٹس کی باؤنڈری آئے گی، جوریسڈکشن آئے گی، تو پھر اس صورت میں جو سول کورٹس ہیں ان کے پاس رول 98 کے انڈر یہ پاور ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ اس بندے کو انویسٹیگیشنس اس کو ڈیٹین کرے، یعنی کہاں جو سول پریزن ہے یعنی جیل میں بھیج دے، کتنے دنوں کے لیے، پریزن جو ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے 30 ڈیز کے لیے، کس کو، یعنی اس ہو ایور کو جو پبلک سرونٹ کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، جب وہ پبلک سرونٹ کس چیز کے لیے آتے ہیں، پراپرٹی کی سیزمنٹ کے لیے آتے ہیں، اوکے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو ہوگا جو ریزسٹنس شو کرے گا، اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ امپریزنمنٹ، ادھر ڈسکرپشنز جو ایکسٹینس ہو سکتی ہیں، 6 months تک فائن بھی لگ سکتا ہے جو 3000 روپیز تک ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے یا دونوں بھی جو ہے لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا ادھر ڈسکرپشن، تو اس کا یہ کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ وہ چاہے تو سمپل امپریزنمنٹ دے، چاہے تو وہ ریگرس امپریزنمنٹ دے۔ سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 184 کو، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو پوری بیس تھی نا، ہم نے اگین جو ہے یہ جو سیکشن نمبر 183 ہے نا، اس میں ہم نے پہلی ہی اس کی جو بیس ہے اس کو ہم نے اسٹیبلش کیا تاکہ آگے کی جو سیکشنز ہیں وہ آپ کے لیے سمجھنے آسان ہوں، یعنی یہ جو سیکشنز ہیں نا یہ پورے یہ سارا ایک چین ہے، تو چاہے سی آر پی سی کی جن سیکشنز کو ہم نے دیکھا، چاہے جو سی پی سی کے آرڈر اور رولز کو ہم نے دیکھا، یہ آرڈر 21 اور رول جو تھے یہ 97 اور 98 تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب جو ہے یہ انہی سیکشنز کے ساتھ بھی لنک ہے اسی طریقے سے۔ سو اگر ہم 184 کو دیکھیں تو یہ بات کرتا ہے obstructing sale of property offered for sale by authority of public servant۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ بھئی جو پبلک سرونٹس ہیں وہ گئے ہیں پراپرٹی سیز کرنے کے لیے۔ اب فار ایگزامپل اگر پراپرٹی سیزمنٹ جو ہے وہ فلفل ہو گئی تو پھر تو 183 تو اس کے اوپر نہیں لگے گا نا، اگر کسی نے ریزسٹنس نہیں کی، تو اس کے بعد اگر کوئی مرحلہ آتا ہے کہ وہ جو پراپرٹی ہے اس کو آکشن یعنی یا اس کو سیل کرنے کی یعنی نیلامی یا آکشن کی بات اگر آتی ہے، آفرڈ فار سیل، یعنی اگر پبلک سرونٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ آفر کرتے ہیں اس پراپرٹی کو سیل کرنے کے لیے، اور وہ جو ہو ایور ہے، ٹھیک ہے، جس کی پراپرٹی سیل کی گئی ہے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ اس سیل کو یا اس آکشنز کا جو پروسیس ہے اس کو اگر ابسٹرکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا، تو پھر اس کے اوپر پی پی سی کا جو سیکشن نمبر 184 ہے وہ لگے گا۔ یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی جو ہے وہ جو بیڈز لگاتے ہیں، بولیاں لگاتے ہیں، ان کو ڈرائے یا موقع پر جھگڑا کرے، ٹھیک ہے، یا اگر کوئی پبلک سرونٹ ہے اس کو یعنی اس کے ساتھ کوئی فساد وغیرہ کرنے کی کوشش کرے، تو یہ سیکشنز اس سے ریگارڈنگ ہیں۔ تو کنسیپٹ آپ کو سمجھ آ گئے ہیں۔ اب اس کا ٹیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ہو ایور انٹینشن ضروری ہے، انٹینشنلی اگر وہ ابسٹرکٹ کرتا ہے اینی سیل آف پراپرٹی آفرڈ فار سیل بائی اے لافل اتھارٹی۔ ہمیں آئی تھنک اس کو ان سب یہ جو ٹرمز ہیں ان کو بار بار ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پبلک سرونٹ کون ہوتے ہیں اور لافل اتھارٹی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایز سچ اگر کوئی انٹینشنلی obstruct کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ امپریزنمنٹ، اب ادھر ڈسکرپشنز اگین کورٹ ڈسکریشن کے اوپر ہے، جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 1 month تک، فائن بھی لگ سکتا ہے 1500 روپیز تک، اور دونوں جو ہیں وہ بھی لگ سکتے ہیں۔
اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 185. یہ بات کرتے ہیں ان لیگل پرچیز آر بڈ فار پراپرٹی آفرڈ فار سیل بائی اتھارٹی آف پبلک سرونٹ. اب یہ جو پبلک سرونٹس ہیں، یہ وہ جو چیز پراپرٹی ہے اس کو اگر وہ سیل کر رہے ہیں، آکشن کر رہے ہیں، اور وہاں پہ کوئی جو ان لیگل پرچیز کے نعرے لگا رہا ہے، یا کوئی جو یعنی غیر قانونی طور پر اس جائیداد کو خریدنے، یا اگر کوئی فیک بولی جو ہے وہ لگا رہا ہے، تو یہ جو سیکشن نمبر 185 ہے یہ اس کے متعلق ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو سیکشن نمبر 185 ہے، یہ جو نیلامی ہوتی ہے نا، آکشن، اس کا جو پروسیس ہے اس کو فراڈ اور دھوکے سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 185 کو. یہ بات کرتے ہیں انلیگل پرچیز. اوکے، یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ انلیگل پرچیز کی بات کرتے ہیں. آر بڈ فار پراپرٹی آفر فار سیل بائی اتھارٹی آف پبلک سروینٹس. ٹھیک ہے، سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور ایٹ اینی سیل of property held by the lawful authority of a public servant is such. پبلک سرونٹ ہیں، وہ جو چیز پراپرٹی ہے ان کو کیا کر رہے ہیں، ان کو سیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس سچ کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو پبلک سرونٹ ہے یہ آفیشیل کیپیسٹی میں جو ہے وہ ہوں. ٹھیک ہے، یعنی پرسنل اس میں نہ ہوں. اوکے، اگر یہ جو ہو ایور ہے یہ کیا کرے، یہ پرچیز کرے، پرچیز کے نعرے لگائے یا بولی لگانے کے نعرے لگائے پر اینی پراپرٹی، یعنی وہ جو سیل ہو رہی ہیں پراپرٹی کی تو ڈفرینٹ کائنڈز ہیں نا، موویبل ہو سکتی ہیں، اموویبل ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آن اکاؤنٹ آف اینی پرسن. اب اس میں کیا بات ہے کہ اگر وہ یعنی کسی اور کی بہاف پہ اگر وہ پرچیز کرنے کی بات کرتا ہے یا بولی لگانے کی بات کرتا ہے، whether himself، یا یعنی چاہے وہ اپنے نام پہ وہ بولی لگائے یا پرچیز کرنے کی بات کرے، یا کسی اور کے اس پہ کرے. if or any other. ٹھیک ہے، یعنی any other جو ہے یہ ایک اب یہاں پہ یہ ایک ایکسپینڈ ہو گیا ہے، یعنی لا نے اس کو براڈ کر دیا ہے کہ کوئی بھی وہ ہو سکتا ہے، چاہے اس کے رشتہ دار ہوں، فیملی ہوں، یا کوئی بھی شخص ہو. ٹھیک ہے، whom he knows to be under a legal incapacity to purchase that property. اور یہ جو who ever ہے نا، یہ جو نعرے بازی کر رہا ہے پرچیز کی یا bids کی، اس کی علم میں یہ بات ہے کہ میں جس شخص کا نام لے رہا ہوں اس کے پاس تو لیگل کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اس پراپرٹی کو جو ہے وہ کیا کر سکے، پرچیز کر سکے. یعنی اگر کوئی جھوٹے نعرے لگاتا ہے نا تو یہ اس کے متعلق ہے. ٹو پرچیز دیٹ پراپرٹی ایٹ دیٹ سیل. ٹھیک ہے، آر bids for such property not intending to perform the obligations under which he lays himself. سو یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، آر bids for such property not intending، یعنی انٹینشن اس کا ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کا انٹینشن نہیں ہے تو پھر تو یہ فیک bidding offense ہے. ٹھیک ہے، فیک bidding کی بات ہو رہی ہے. اگر پرسن جو ہے وہ bid کرتا ہے لیکن اس کا جو ایکچوئل انٹینشن ہے وہ پرچیز کمپلیٹ کرنے کی نہیں ہے، تو یہ جو پریز ہے نا یہ اسی کو بتا رہے ہیں، ٹو پرفارم دا obligations under which he lays himself by such bidding. اوکے، تو کوئی بھی ایسا جو شخص ہے اس کی جو پنشمنٹ ہوگی امپریزرمنٹ، ایڈر ڈسکرپشنس 1 month تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں، فائن بھی لگ سکتا ہے، اور دونوں جو ہے وہ بھی لگ سکتے ہیں. اب اس شخص کے اوپر جو لائبلٹی ہے وہ کیوں ارائز ہوتی ہیں؟ دیکھیں، یہ جو بڈ ہے یہ لیگل اوبلیگیشنس کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیسی لیگل اوبلیگیشنس؟ جیسے اگر آپ بڈ لگاتے ہیں کسی پراپرٹی کی تو آپ کو وہ لینی ہوگی، یعنی آپ کو پیمنٹ کرنی ہوگی. سو پیمنٹ اوبلیگیشنس کریٹ کرتا ہے، اور پرچیز کمپلیشن جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے، یا آکشن جو کمپلائنس ہیں، جو آکشنس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات کرتا ہے. اگر یہ جو بندہ ہے یہ شروع سے اس کا یہ ناٹ انٹینشن والی بات ہے کہ شروع سے اس کا انٹینشن ہے ہی نہیں کہ وہ اس بٹ کو یا اس سیل پرچیز کو فلفل کرے، تو پھر یہ فراڈ لائک جو مینیپولیشنس ہیں نا وہ ارائز کرتی ہیں. اب یہ جو اسٹیٹ کے جو آکشنس ہوتے ہیں وہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹیز تو ہوتی نہیں ہے، کیونکہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا قرضہ دینا ہوتا ہے، یعنی ڈیٹ ریکوری ہوتی ہے، یہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے، یا اگر جوڈیشیل انفورسمنٹ ٹول ہے تو اس کے لیے یوز ہو سکتا ہے، بینیفیسیکیشن ڈسپوزل سسٹم کے لیے یوز ہو سکتا ہے، یا اگر کسی سے ریونیو جو ہے وہ ریکور کرنا ہو تو یہ پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ یہ ریونیو ریکوری سسٹم بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ جو آکشن ہے یہ ان ریلائبل ہو جائیں تو پھر اسٹیٹ کی جو انفورسمنٹ ہے، یعنی جو وہ کیا کرے گی، وہ فنانشیلی کولیپس ہو جائے گی.
سو جو سیکشن نمبر 185 ہے یہ کس چیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے؟ یہ مارکیٹ آنیسٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے. سو یہاں بھی جو سیم سیکشنس ہیں سی آر پی سی کا جو 88 ہے 195 ہے یہ ان کے ساتھ لنک ہے، اسی طریقے سے لنک ہے، ٹھیک ہے. اور سملرلی جو سی پی سی ہے یہ اس کے ساتھ بھی لنک ہے. لیکن یہاں پہ جو سی پی سی ہے نا اس کے کچھ یہ سیم اسی آرڈر جو 21 ہے اس کے ساتھ یہ ہے آرڈر 21، لیکن اس میں جو رولز ہے نا وہ کچھ الگ رولز ہیں، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی رولز جو ہے وہ یہ آکشن اور بڈنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. سو یہ ہے سیم وہی آرڈر نمبر 21 ہے، اس کا رول نمبر 64 سے لے کے جو رول نمبر 88 تک ہے پرابیبلی یہ سارے جو ہیں یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. یعنی اس میں اگر ہم بات کریں نا اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ پبلک آکشن کی بات کر رہا ہے، اور یہ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں رول نمبر 84 ہے آرڈر 11 کا، آرڈر 21 کا. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے نا ہائیسٹ بڈ جو ہے وہ لگاتا ہے تو پھر جو سب سے بڑی بولی لگتی ہے اسے عدالت کی ریکارڈ میں اپنا جو اوریجنل نیم ہے یعنی آئی ڈی کارڈ ہے اور سائن جو ہے وہ دینے پڑتے ہیں، اور اس کو جو ہے یہ دیکھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اسی وقت جو ہے 25% اماؤنٹ جو ہے وہ اسی وقت دے گا، ٹھیک ہے، اینڈ اماؤنٹ آف اس پرچیز کے اوپر. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا کہ باقی کی جو اماؤنٹ ہوگی وہ دا فل اماؤنٹ جو ہوگی نا وہ جو 75% جو ریمیننگ اماؤنٹ ہوگی وہ 15 days کے اندر جو ہے وہ اس کو دینی پڑے گی. اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا نا سیکشن نمبر سوری یہ اوکے اس میں ہم نے دیکھا نا کہ اگر کوئی فیک بولی لگاتا ہے تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کیا کوئی فیک بولی لگا سکتے ہیں کسی اور کے نام کے اوپر، کیونکہ یہاں پہ تو یہی بات ہے نا کہ کسی اور کے نام کے اوپر اگر کوئی بندہ جو ہے وہ لگائے. سو بیسیکلی یعنی لیگلی تو کوئی کسی کے نام کے اوپر بولی نہیں لگا سکتا. ہاں صرف 2 کنڈیشنز ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ کسی کے اس کے اوپر جو ہے نام کے اوپر جو ہے وہ بولی لگا سکتے ہیں، اور اس میں فرسٹ جو ہے وہ کیا ہے یہ اسپیشل پاور آف اٹارنی ہے جس کو مختار نامہ کہتے ہیں. اور دوسری کیا چیز ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ ایز اے ایجنٹ ہیں یعنی کسی کمپنی کے اگر کوئی آپ رجسٹرڈ کمپنی ہے اس کے یعنی آپ کے پاس اتھارٹی ہے ایز اے ایجنٹ جو ہے اس کی کمپنی کی بھی ہاف پر اگر آپ بولی لگا رہے ہیں تو پھر جو ہے یہ پاسبل ہے، ادروائز یہ پاسبل نہیں ہے. یعنی لیگل اتھارٹی کسی شخص کے پاس نہیں ہوتی کہ وہ اپنے سوا جو ہے کسی اور کے نام پہ بولی لگائے. سو اگر وہ لگاتا ہے تو وہ فیک بولی ہوگی اور پھر وہ انڈر پاکستان پینل کوڈ 185 جو ہے وہ آفینس ہوگا. اب یہ سی پی سی کا آرڈر 21 اور رول جو 73 ہے یہ کیا کہتا ہے کہ یہ یعنی جو بینامی خریداری ہوتی ہیں اس کے اوپر بین لگاتا ہے. سو یہ جو آرڈر ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نو آفیسر اور ادر پرسنس ہیونگ اینی ڈیوٹی ٹو پرفارم ان کنیکشنز ود اینی سیل شل ایدر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی bid for acquire or attempt to acquire any interest in the property sold. سو یہ صاف منع کرتا ہے کہ کوئی بھی سرکاری جو افسر ہیں وہ یعنی اگر پبلک سرونٹس کی تو ایک لمبی لسٹ ہے نا، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ جو ہے وہ کیا کر رہے ہوں آکشنز کر رہے ہوں چاہے وہ بیلپ ہوں یا عدالت کا کوئی ناظر ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی اور پبلک سرونٹ ہو، تو اگر وہ جو لوگ ہیں یہ اس نیلامی میں نہ تو اپنے نام پر اور نہ ہی کسی دوسرے کے نام پر جو ہے وہ بولی لگا سکتے ہیں، اور نہ وہ کیا کر سکتے ہیں، نہ ہی جو پراپرٹی ہے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں. سو اگر کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جو کسی رشتہ دار یا دوست کے نام پر وہ کر رہا ہے بینامی جو بڈ ہے وہ لگا رہا ہے، تو پھر وہ سی پی سی کا جو رول نمبر 73 ہے اس کی بھی وائلیشنز کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس صورت میں جو سول کورٹ ہوتی ہیں وہ اس نیلامی کو کیا کرتی ہیں، ڈائریکٹ جو ہے وہ کینسل کر دیتی ہے، اور اس وہ جو آفیسرز ہوتا ہے اس کے اگینسٹ پی پی سی کے سیکشن نمبر 185 کے انڈر جو ہے کریمنل جو کاروائی ہوتی ہے وہ سٹارٹ کرتا ہے. اوکے سو اس کا جو لنک ہے وہ آرڈر 86 کے ساتھ بھی ہے، اور آرڈر 86 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ان ڈیفالٹ آف پیمنٹ یعنی بولی کے جو پیسے ہیں اگر وہ پورے کوئی نہ کر سکے، جیسے ہم نے پریسیڈنگ سیکشنز میں اوپر دیکھا نا یہ لکھا ہوا ہے پریسیڈنگ رولز ناٹ سیکشن. سو پریسیڈنگ سیکشن میں ہم نے کہا کہ باقی جو پیسے ہیں وہ 15 days کے اندر جو ہے وہ دیے جائیں گے. اوکے سو یہ 85 میں بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، یہ رول نمبر 85 ہے. اوکے
सो प्रीसीडिंग सेक्शंस में बात हो रही थी 15 डेज़ की, कि बाकी पैसे वो 15 डेज़ के अंदर जमा करेगा। अब 86 ये कहता है कि अगर पैसे जो हैं कोई जमा ना कर सके, बोली के पूरे ना हों, तो फिर कोर्ट के पास क्या अथॉरिटी है कि वो क्या कर सके, बी फॉरफिटेड टू ओके शिल बी सॉल्व्ड शिल फॉरफिट ऑल क्लेम्स टू द प्रॉपर्टी। तो वो क्या कर सकती हैं कि वो उस जो नीलामी है ना उसको कैंसिल कर सकती हैं। और उन्होंने जो ऊपर पैसे जमा किए होते हैं ना 25% के, उसको क्या कर देती हैं, उसको फॉरफिट कर देती हैं, यानी कब्जे में ले लेती हैं और नीलामी को कैंसिल कर देती हैं। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 186 को। ये बात करता है obstructing पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन। अभी तक के जो ऊपर की जो हमने सेक्शंस देखे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में, वो बात कर रहे थे समन की, स्टेटमेंट की, ऑक्शंस की, सीजर की, ठीक है। लेकिन जो सेक्शन नंबर 186 है वो बात करता है कि पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक सर्वेंट को उसकी जो लॉफुल पब्लिक ड्यूटी है ना वो परफॉर्म करने में क्या करना, ऑब्स्ट्रक्शंस जो है वो क्रिएट करना। सो इसका जो टेक्स्ट है वो कहता है कि हु एवर वॉलंटियरली ऑब्स्ट्रक्ट, यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, यानी वॉलंटियरली किस चीज़ को शो करता है, मिंजरिया को शो करता है। सबसे पहले तो यानी मिंजरिया होना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है, कि वो अगर ऑब्स्ट्रक्शंस कर रहा है तो उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, बल्कि वो जानबूझ के कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। अब ये जो ऑब्स्ट्रक्ट है इसको हम प्रीवियस सेक्शंस में भी देख चुके हैं कि ये एक क्या है, यानी इसमें ब्रॉड वो आती हैं कि अगर आप पब्लिक ऑफिसर का, ये जो पब्लिक सर्वेंट हैं जो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसका रास्ता रोकते हैं, या अगर कोई ऑफिशियल एंट्री है उसको प्रिवेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स हाइड करते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कोई पुलिस ऑफिसर है वो किसी को गिरफ्तार करने आती हैं और वहाँ पे क्राउड जमा हो जाता है, इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर ऑब्स्ट्रक्शंस के अंडर जो है वो आ जाती हैं। सो हु एवर वॉलंटियरली ऑब्स्ट्रक्ट्स एनी पब्लिक सर्वेंट्स इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन, ज़रूरी क्या चीज़ है कि दो चीज़ें अगेन ज़रूरी है, पब्लिक फंक्शन होना चाहिए और उस वक्त वो जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हो, फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, वो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, यानी उस वक्त वो बाइंडिंग बाय लॉ हो। तो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस कर रहे हैं तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो इम्प्रिजनमेंट, ईदर डिस्क्रिप्शन अगेन कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, जो एक्सटेंड हो सकती है 1 ईयर तक, फाइन भी लग सकता है 50,000 रुपीज़ तक। ये देखें ये कितना बड़ा जुर्म है, ठीक है, या दोनों जो है वो उसके ऊपर लग सकते हैं। सो अब हम 186 का जो क्लास 2 है वो देख रहे हैं। कहते हैं कि हु एवर इंटेंशनली, अगेन जो है इंटेंशन मीन्स ज़रूरी है। अगर वो क्या करता है, वो हेम्पर्स करता है, मिसलीड करता है, जेप्रोडाइज करता है, और डिफीट। ओके, सो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के जो वर्ड्स हैं वो यूज़ हुए हैं, ठीक है। हेम्पर्स का क्या मतलब होता है, यानी किसी कोई जो अगर प्रोग्रेस है ना उसको डिफ़िकल्ट बनाना, और मिसलीड यूजुअली किसी को रॉन्ग डायरेक्शन देना, और जेपरडाइज मीन्स यानी अगर कोई इन्वेस्टिगेशंस हैं उसको डेंजर में डालना, यानी थ्रेट्स वगैरह क्रिएट करना, और डिफीट यानी प्रोसेस को फेल कर देना। आगे क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और प्रोसिक्यूशन और इशू ऑफ फॉल्स और डिफेक्टिव रिपोर्ट। ओके, प्रोसिक्यूशन तक देख लेते हैं। ये अगेन यहाँ पे बात हो रही है, यानी ये इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, प्रोसिक्यूशन, ये क्या है, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पूरा प्रोसेस है, यानी उसका चेन है, ठीक है। यानी किसी भी स्टेज को अगर सबोताज करने का इशू जो है ये जो हु एवर है वो इंटेंशनली क्रिएट करे, ठीक है, और इशू ऑफ फॉल्स और डिफेक्टिव रिपोर्ट, यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है कि अगर ऑफिशियल जो है वो इंटेंशनली फॉल्स या डिफेक्टिव रिपोर्ट जो है वो इशू करे, जिससे जस्टिस सिस्टम का जो प्रोसेस है ना वो अगर डिस्टॉर्ट हो, तो फिर उसके ऊपर जो लाइबिलिटी है वो अराइज हो सकती है। इन अ केस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग, एनी लॉ से मुराद सिर्फ पीपीसी नहीं है, कोई भी जो लॉ है वो हो सकता है, कोई भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस है वो इसमें कवर है, ठीक है। यानी अगर ये जो हु एवर है ये इंटेंशनली कोई वो करता है फॉल्स रिपोर्ट या जो डिफेक्टिव रिपोर्ट है वो भी अगर वो इशू करता है ना, ठीक है, यानी किसी भी लॉ के अंडर, तो फिर उसकी जो पनिशमेंट होगी वो इम्प्रिजनमेंट होगी, जो एक्सटेंड हो सकती है 3 ईयर तक, फाइन भी लग सकता है, ये दोनों भी लग सकते हैं। और ये भी बाकी जो ऊपर के जो प्रीवियस सेक्शंस हमने देखे ना, सिमिलरली ये उन सीआरपीसी के उन सेक्शंस के साथ भी जो है रिलेवेंट है, आई मीन लिंक हैं।
کہ فار ایگزامپل اگر کوئی پولیس آفیسر ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ کسی کو پکڑنے آ رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس میں اس کی راہ میں جو obstructions اگر وہ کریٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ اپنے پبلک فنکشنس فلفل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو پھر اس صورت میں ہم نے سیکشن نمبر جو 195(1) تھا CRPC کا، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر یہ جو پبلک سروینٹس ہیں اگر اس کو روکا گیا تو وہ خود یا اس کا جو سینئر آفیسر ہے وہ کیا کرے گا، وہ ریٹن کمپلینٹ جو ہے وہ مجسٹریٹ کو بھیجے گا، تب بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ٹائم جو ہے انڈر 186 جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتا ہے. یعنی یہ جو CRPC کا جو سیکشن نمبر 88 ہم نے دیکھا تھا پراپرٹی اٹیچمنٹ کے حوالے سے، یہ اس سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ اگر پولیس جو ہے یعنی کوئی بھی جو پبلک سرونٹ ہے اگر وہ کیا کر رہے ہیں اپنی پبلک فنکشن پرفارم کر رہے ہیں اور کسی کی پراپرٹی اٹیچ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہو ایور ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ والنٹیرلی اگر ابسٹرکٹ کرتا ہے پبلک سرونٹ کو، یا اگر وہ انٹینشنلی ہیمپر، مس لیڈ، جیپرڈائز اور ڈیفیٹ، یعنی ان سب میں سے کوئی بھی وہ جو ابسٹرکشنز کریٹ کر رہا ہے تو پھر یہ اس صورت میں بھی جو ہے 186 کے ساتھ جو ہے لنک ہے. اب آپ کے ذہن میں شاید یہ تھوڑی سی کنفیوژن بھی آ گئی ہو کہ اگر یہ سیم بات ہے جو ہم نے سیکشن نمبر 183 میں دیکھی تھی تو پھر سیکشن نمبر جو 183 ہے اور جو پاکستان پینل کوڈ کا 186 ہے، ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے. سو جو یہ سیکشن نمبر 183 ہے نا، یہ پرٹیکولرلی بات کرتا ہے کس کی پراپرٹی کی، یعنی جائیداد لینے سے روکنے پر اگر ریزسٹنس جو ہے کوئی شو کرے، ٹھیک ہے. جبکہ اگر ہم سیکشن نمبر 186 کو دیکھیں تو یہ بات کر رہا ہے، یہ ایک جنرل سیکشن ہے جو کسی بھی قسم کی سرکاری ڈیوٹی، چاہے وہ ضمیر کا معاملہ ہو، اریسٹ کا معاملہ ہو، ریڈ کا ہو، یا اگر کوئی وہ آفیشیل کام ہو، اگر اس میں رکاوٹ ڈالی جائے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، 186 جو ہے وہ لگ سکتا ہے. اب اس کی جو ایک پریکٹیکل اگزامپل ہے وہ میں آپ کو FIR میں دکھاتی ہوں. اوکے، یہ ایک FIR ہے ہمارے پاس. اوکے، یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ یہاں پہ PPC کا سیکشن 506 لگا ہے اور 186 جو ہے وہ B لگا ہے. سو اگر 186 لگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ جنرل سیکشنز ہیں. یہاں پہ کیا کہتے ہیں، یعنی اگر صرف پراپرٹی کی بات ہوتی تو پھر یہاں پہ 183 ہوتا، لیکن یہ جنرل سیکشنز ہیں، یعنی واسٹ ہے، ایکسپینڈنٹ ہے، تو اس کا جو اسکوپ ہے وہ بھی براڈ ہے. یعنی اس میں وہ ڈفرینٹ چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں جو کہ یہ 186 میں جو ہے ڈسکرائب کی گئی ہے. سو اس میں جو ہے آپ یعنی 186 اور 506 ہیں. 506 یعنی کرمنل انٹیمیڈیشن، اگر کوئی سرکاری سٹاف کو جان سے مارنے یا نقصان پہنچانے کی دھمکی دے رہا ہے نا، وہ جنرلی اگر کسی کو بھی آپ جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، کرمنل انٹیمیڈیشن اگر ہو، تھریٹ وغیرہ، تو پھر 506 جو ہے وہ لگتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ ہم اس کنٹیکسٹ میں ذکر کر رہے ہیں 186 کے کنٹیکسٹ میں، تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اوکے، مسلمان مذکورہ نے ان کا اقدام مجھے قتل کرنے کی کوشش ہے کیونکہ انہوں نے گوشت مارکیٹ کی خالی جگہ پر ناجائز چٹا گوشت لگائے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے بندہ نے اس پٹا کو ختم کرنے کے بارے میں 2-3 دن پہلے کہا تھا. یعنی گورنمنٹ کی جو پبلک آفیشلز ہیں انہوں نے ان کو وارن کیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بعد بھی یہ جو قصاب ہے نا، یہ انہوں نے ان کی جو بات ہے ان کو فالو نہیں کیا اور ان کو مارنے کی کوشش کی. اور یہاں پہ اگر 186 لگا ہے تو ہمیں لازمی طور پر سمجھنا چاہیے کہ یہ جو FIR ہے یہ کس کی طرف سے کی گئی ہوگی، یہ کسی پبلک سرونٹ کی طرف سے کی گئی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے نا کہ بطور انچارج اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈ، تو یہ کون ہوتا ہے، یہ یعنی اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے رہا تھا. ہم نے سیکشن میں پڑھا تھا نا کہ وہ جو پبلک سرونٹ ہے وہ فنکشن کر رہا ہو اس وقت پبلک ڈیوٹی کے اس پہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی یہ اس وقت کیا کر رہا تھا، گشت کر رہا تھا مارکیٹ کی. اور سملرلی ہمارے پاس ایک اور بھی FIR ہے. یہ جو FIR ہے اس میں بھی ہمارے پاس جو ہے سیکشن نمبر 186 آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. اس میں اور بھی بہت سارے PPC کے سیکشنز لگے ہیں، لیکن اگر ہم اس FIR کو دیکھیں 186 کے کنٹیکسٹ میں یا جنرلی، تو یہ جو FIR ہے یہ کیا کرتا ہے، اس میں جو FIR کی گئی ہیں وہ کی گئی ہیں درخواست ازاں سمین اناز، کون ہے، فوڈ انسپیکٹر ہیں، ٹھیک ہے، مظفر گڑھ میں.
اور یہ جو فوڈ انسپیکٹر ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ پبلک سرونٹ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کر رہی تھی، وہ اپنی جو ڈیوٹی ہے یعنی آفیشیل کیپیسٹی میں وہ دیکھ رہی تھی، کیا دیکھ رہی تھی کہ اس ڈیٹ کو ایک عدد ٹرک یہ 30 لاکھ روپیز کو چیک کیا. اوکے، وہ اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں کام کر رہی تھی جو کہ ٹرک چیکنگ تھی، جس میں گندم جو تھی وہ شامل تھی، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کے بعد یہ جو لوگ ہیں یہ کیا ہوئے، بیوپاری تھے، یہ ان کے نام ہیں، ٹھیک ہے؟ اور 8 اور لوگ تھے، ون ڈے، اور وہ کلا کے ہمراہ سنٹر میں جو ہے وہ داخل ہوئے، اور ان لوگوں نے سنٹر میں توڑ پھوڑ کی، سٹاف کو شدید زدوکوب کیا، فرنیچر کو نقصان پہنچایا، مار پیٹ کی، اور اس کا گاڑی کا جو تالا ہے وہ توڑا، ٹھیک ہے؟ گاڑی بمائے گندم سنٹر کے گیٹ کا تالا توڑا، اور اوکے، سو یہ ساری چیزیں ہیں. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ جو سیکشنز لگے ہیں یہ کیوں لگے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی 186 کیوں لگا ہے، چونکہ 186 ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی آفیسر یعنی سرکاری ملازم کو اگر اس کی ڈیوٹی کرنے سے روکا جائے گا تو یہ کیا ہے، یہ افینس ہے. سو اس وجہ سے یہ جو سیکشن نمبر 186 ہے یہ یہاں پہ لگا ہے. لیکن صرف 186 نہیں ہے، ایس ایف آئی آر میں ایک پوری چین ہے جو اس کیس کو سیریس بناتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو 353 ہے، 353 پاکستان پینل کوڈ جو ہے وہ اسالٹ آن پبلک سرونٹ کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سرکاری افسر پر حملہ کرنا، اور انہوں نے کہا ہے نا کہ انہوں نے ہم پہ حملہ جو ہے وہ کیا ہے، اس ایف آئی آر میں مینشن ہے. اور سملرلی جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اوکے، یہ 427 ہے. 427 مسچیف یا ڈیمیج کی بات کرتا ہے، یعنی سرکاری جو پراپرٹی ہیں جیسے ایف آئی آر میں ذکر ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گیٹ کا تالا توڑا اور یعنی توڑ پھوڑ کی، نقصان وغیرہ کیا. اور سملرلی یہ 506 جو لگا ہے یہ اگین کرمنل انٹیمیڈیشنز کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کو جان سے مارنے کی دھمکی جو ہے اگر وہ دی جائے تو یہ ایف آئی آر میں آلریڈی مینشن ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو سیکشن نمبر 382 ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا، یہ تھیفٹ ہے آفٹر پریپریشن فار کازنگ ڈیتھ ہرٹ، یعنی چوری کی نیت سے آنا اور ساتھ ہی لڑائی یا چوٹ پہنچانے کی جو پریپریشنز ہیں وہ بھی رکھنا، ٹھیک ہے؟ اور پھر 148 اور 149 جو ہیں اس کو آلریڈی ہم اپنے پریویس لیکچرز میں کور کر چکے ہیں. یہ رائٹنگ ود ڈیڈلی ویپن اور ان لاکل اسمبلی کے بارے میں ہیں، یعنی 5 یا اس سے زیادہ لوگ جو ہیں اگر وہ کیا کرتے ہیں، ہتھیاروں کے ساتھ اگر وہ لیس ہوں اور ایک ہی کامن آبجیکٹ کے تحت اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو پھر سیکشن نمبر 148 اور 149 جو ہے وہ لگتے ہیں. اور اس میں آلریڈی بتایا گیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے. یہاں پہ ہمراہ 8 9 نامعلوم غنڈے یعنی 5 سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر ایک کے اوپر جو ہے کرمنل جو لائبلٹی ہے وہ سیکشن 149 جو ہے وہ ارائز کرتا ہے. سو یہ اسی طرح جو ٹیکسٹ ہم پڑھتے ہیں وہ جو آپریشن میں ہے یعنی پریکٹیکلٹی میں وہ اس طرح کام کرتا ہے، یعنی ایف آئی آر کی صورت میں. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 187 پی پی سی کو، یہ بات کرتا ہے اومیجنس کی. اومیجنس ہمیں پتہ ہے یعنی فیلئر ٹو ڈو سم تھنگ، اوکے، ٹو اسسٹ پبلک سرونٹ وین باؤنڈ بائی لا ٹو گیو اسسٹنس. اب یہاں پہ یہ اومیجن جو ہے یہ کون کرے گا، عام سٹیزنس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ باؤنڈ بائی لا ہیں کہ وہ کیا کرے، پبلک سرونٹس کو اسسٹنس پرووائڈ کریں اور وہ اومیجنس کریں، تو پھر یہ کرمنل لائبلٹی جو ہے 187 ارائز کرتا ہے. سو ہو ایور، کوئی بھی اگر وہ لیگلی باؤنڈ ہے بائی لا ٹو رینڈر اور فرنش اسسٹنس ٹو اینی پبلک سرونٹ ان دا ایگزیکیوشن آف ہز پبلک ڈیوٹی، یعنی یہاں پہ 2 ورڈز یوز ہوئے ہیں، رینڈر اور فرنش. سو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اسسٹنٹ جو ہے وہ فزیکل بھی ہو سکتی ہیں اور انفارمیشنل بھی یعنی پریکٹیکل بھی ہو سکتی ہیں. دیکھیں یہ جو سیکشن نمبر 186 تھا نا، اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ وہ بات کر رہا تھا obstruction کی، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو سیکشن نمبر 187 ہے یہ نہیں کہتا کہ اسٹیٹ کو obstruct مت کرو، بلکہ یہ الٹا یہ کہتا ہے کہ کچھ سچویشنز میں سٹیزنز پر پازیٹیو جو لیگل ڈیوٹی ہیں وہ امپوز ہوتی ہیں کہ وہ پبلک سرونٹس کی ہیلپ کرے. یعنی لا جو ہے وہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ ایکٹیو اسسٹنس جو ہے نا وہ سٹیزن سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور وہ جو ہو ایور ہے وہ انٹینشنلی کیا کرے، اومٹ کرے کوئی بھی ایسی اسسٹنس دینے سے
تو اس کی جو پنشمنٹ ہوگی سمپل امپریزنمنٹ ہوگی جو 1 منتھ تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں، فائن بھی لگ سکتا ہے، 600 روپیز یہ دونوں بھی لگ سکتے ہیں۔ اب اس کا جو سیکنڈ کاز ہے یہ ذرا سیریس قسم کا ہے، ٹھیک ہے، سیریس سچویشنز کور کرتا ہے۔ یہ تو سادہ سی بات ہو گئی کہ اگر سمپل اسسٹنس ہیں کوئی اس کو پرووائڈ نہیں کرتا۔ یہاں پہ جو لا ہے نا وہ کچھ کنڈیشنز بتاتا ہے اور وہ کنڈیشنز کیا ہیں کہ جو پبلک سرونٹس ہیں اگر وہ سٹیزن سے ڈیمانڈ کریں کیا چیز اسسٹنس، کس صورت میں؟ if such assistance be demanded of him, if him means citizens by a public servant legally competent again وہ اپنے official capacity میں کام کر رہا ہو، اس کے پاس jurisdictions ہو to make such demand for the purpose of executing any process lawfully issued by a court of justice۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر وہ کسی ایسے معاملے میں جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہو اسسٹنس کی جو کورٹ آف جسٹس کے آرڈر سے ریلیٹڈ ہو، فار ایگزامپل یعنی کورٹ ہو گئے، کورٹ وارنٹس ہو گئے، سمن، اٹیچمنٹ، اریسٹ، یعنی جوڈیشل پروسیس ایگزیکیوشن میں پبلک کوآپریشن جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے۔ یہ تو ایک کنڈیشن ہو گئی۔ آگے بتا رہے ہیں کہ اور آف پریونٹنگ دا کمیشن آف این offense، یہاں پہ پریونٹیو پولیسنگ آ جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی جو ہے رائٹ یا امیننٹ وائلنس جو ہے اگر وہ اسٹاپ کرنی ہو، ٹھیک ہے، یہاں بات ہو رہی ہے پریونشن کی، یا کوئی بھی آفینس آپ لے سکتے ہو اگر اس کی پریونشن کی بات ہے اور پبلک سرونٹ آپ سے ڈیمانڈ کریں اسسٹنس کی، اور اگر آپ اس کو اومیشن کرتے ہو، ان کی اسسٹنس نہیں کرتے، تو پھر اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ ہم ادھر دیکھیں گے۔ یہ تو سیکنڈ کنڈیشن ہو گئی۔ تھرڈ کیا ہے کہ آرٹ آف سپریسنگ اے رائے، یعنی یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ آپ سے کسی رائٹ کو سپریس کرنے میں مدد مانگ رہے ہیں اور آپ نہیں کرتے، یا وہ اگر افرے میں اسسٹنس آپ سے لیتے ہیں، یا اور apprehending a person charged with or guilty of an offense، یہاں پہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یہاں پہ بات ہو رہی ہے فیوجیٹیو اپریہینشن کی، یعنی جو لوگ جو اس کو کیا کہتے ہیں، جو فرار حاصل کرتے ہیں، یعنی کوئی جو مفرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو پکڑنے میں آپ سے پبلک جو سرونٹس ہیں وہ آپ سے ہیلپ لے رہے ہوں، یا جو ہے وہ کسی آفینس میں اس کو سزا مل چکی ہو، اس شخص کو پولیس ڈھونڈ رہی ہو، ٹھیک ہے، اور اب ہیونگ اسکیپ فرام لافل کسٹڈی، یا جو کوئی لافل کسٹڈی سے جو ہے اگر وہ بھاگ گیا ہو۔ لافل کسٹڈی مینس کہ اگر اس کو وہ لیگلی اگر اس کو کورٹ نے جو ہے وہ کسٹڈی میں یعنی جیل میں ڈالا ہوا تھا، انلیگل ڈیٹینشن کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اور اگر وہ جیل توڑ کے بھاگ گئے ہو، تو پھر اس صورت میں اگر آپ ان پبلک جو سرونٹس ہیں ان کی اگر آپ کو ہیلپ نہیں کرتے یعنی اومیشن کرتے ہیں، تو پھر جو پنشمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ سمپل امپریزنمنٹ ہوگی جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 6 منتھ تک، فائن بھی لگ سکتا ہے 1500 روپیز، اور دونوں جو ہیں وہ بھی لگ سکتے ہیں۔ یعنی جو سیکشن نمبر 187 ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ لمیٹڈ لیگل ڈیوٹی جو ہے وہ امپوز کرتا ہے سٹیزنس کے اوپر کہ وہ کیا پرووائڈ کریں، لافل اسسٹنس پرووائڈ کریں پبلک سرونٹس کو ٹو پرفارم اتھرائز جوڈیشیل، انویسٹیگیٹیو، پریونٹیو اور پبلک آرڈر فنکشنز، ٹھیک ہے، اسپیشلی ان سچویشنز میں جہاں کرائم کو کنٹرول کرنا ہو یا لافل جو پروسیس ہے اس کی انفورسمنٹ کی جو ہے بات کی جا رہی ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 188 کو، جو آج کے لیکچر کا لاسٹ سیکشن ہے۔ یہ بات کرتا ہے ڈس اوبیڈینس ٹو آرڈر duly promulgated by public servant، اور یہ ایک سب سے عام استعمال ہونے والے سیکشن میں سے ایک سیکشن ہے۔ یعنی جب بھی جب گورنمنٹ ہے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جیسے ڈپٹی کمشنر یا اے سی جو ہیں، اگر وہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے وہ کرتے ہیں، برقرار رکھنے کے لیے کوئی پرومولگیٹڈ آرڈر جو ہے وہ جاری کرتی ہیں، اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ نے سنا ہوگا دفعہ 144، ٹھیک ہے، یعنی جو سیکشن نمبر 144 ہے سی آر پی سی کا، وہ اگر لگاتی ہیں اور کوئی شہری جو ہے وہ اس کے خلاف ورزی کرے، تو پھر اس صورت میں اس شہری کے خلاف پی پی سی کے جو سیکشن 188 ہے اس کے خلاف اس کے اوپر ایف آئی آر جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ یعنی اس سیکشن کے انڈر آفینس تب بن سکتا ہے جب ہمیں معلوم ہو کہ جو گورنمنٹ ہے اس نے کوئی حکم جاری کیا ہے اور ہم جان بوجھ کر اس کو کیا کریں، ڈس اوبے کریں، ٹو آرڈر ڈیولی پرومولگیٹڈ بائی پبلک سرونٹ، ٹھیک ہے،
تو اس صورت میں پھر یہ offense بنے گا. سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتا ہے کہ ہو ایور نوئنگ دیٹ، یعنی اس کے پاس انٹینشن یعنی نالج جو ہے وہ ضروری ہے، دیٹ بائی این آرڈر پرومولیگیٹڈ بائی پبلک سرونٹ لافلی امپاورڈ، یعنی ایک پبلک سرونٹ ہے جو لافلی امپاورڈ ہے، اس آرڈر کو پرومولیگیٹ کرنے کے لیے اس نے کیا ہے، ایک آرڈر پرومولیگیٹ کیا ہے، اور ہی از ڈائریکٹڈ ٹو ابسٹین فرام اے سرٹن ایکٹ. ابھی جو ہو ایور ہے وہ کیا ہے، وہ لیگلی باؤنڈ ہیں کہ وہ اس ایکٹ کو اسے کیا رہے، ابسٹین رہے. فار ایگزامپل پروٹیسٹ مت کرو، یا یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جو سیکشن ہے دفعہ 144، یعنی گیدرنگ جو ہے یہ لوگ منع کر دیتے ہیں، ڈبل سواری منع کر دیتے ہیں، اور پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے اگر اس گورنمنٹ کی جو آرڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ پبلک اناؤنسمنٹ ہو یا نوٹیفیکیشن ہو یا کوئی آفیشیل پبلیکیشنس ہو یا پبلک ڈسپلے ہو، ٹھیک ہے، اکثر یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب امن و امان کا خطرہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے باوجود بھی اگر یہ جو شخص ہیں آر ٹو ٹیک سرٹن آرڈر ود سرٹن پراپرٹی، یا تو یہ چیز ہو نا کہ اس کو آرڈر ہو کہ وہ ابسٹین رہے، یا اس کو یہ آرڈر ہو ٹو ٹیک سرٹن آرڈر ود سرٹن پراپرٹی ان ہز پوزیشنز آر انڈر ہز مینجمنٹ، یعنی اس شخص کے یہ جو ہو ایور ہیں اس کے پوزیشن میں یا اس کے مینجمنٹ میں کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو کیا ہے، نقصان دہ ہے. یعنی اگر کوئی ڈینجرس مٹیریل ہے اس کو روکا گیا ہو اس آرڈر کے ذریعے سے کہ یہ آپ نے استعمال نہیں کرنا. اکثر اوقات ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ ہوائی فائرنگ میں نہیں کرنی آپ نے، یا وہ جو اس طرح کے اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جو آتش بازی قسم کی ہوتی ہیں لیکن جس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، گورنمنٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے ان کے اوپر جو ہے یہ آرڈر کرتی ہیں کہ آپ اس کو یوز نہ کریں. یا کوئی بھی اگر کوئی انفیکٹڈ اینیملز ہو تو اور یہ جو ہے آرڈر دیا گیا ہو گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ اس کو ایسولیٹ رکھیں، اور یعنی یہ کیا ہے، یہ پراپرٹی ہے نا، ساری چیزیں پراپرٹی میں آتی ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر یہ جو ہو ایور ہے وہ ڈس اوبے کرتا ہے سچ ڈائریکشنز کو، تو پھر شیل اف سچ ڈس اوبیڈینس کازز آر ٹینس ٹو کاز obstruction, annoyance اور انجری، یہ سارے اور رسک آف obstructions, annoyance اور انجری. اوکے، یہ جو جتنی بھی ٹرمز ہیں اس کو ہم پریویس لیکچر میں ایکسپلین کر چکے ہیں کہ یہ کیا ہے، چاہے وہ ایکچوئل میں obstructions, annoyance یا انجری کاز کرے، ٹھیک ہے. انجری جو سیکشن نمبر 44 ہے پاکستان پینل کوڈ کا اس میں ڈیفائن ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یا اس کا جو صرف رسک ہے نا وہ بھی اگر وہ کریٹ کر رہے ہوں تو ایسا جو شخص ہے وہ کیا ہوگا، اس کی پنشمنٹ ہوگی سمپل امپریزنمنٹ جو 1 منتھ تک ہو سکتی ہے، 1 منتھ، فائن بھی لگ سکتا ہے 600 روپیز تک، یا دونوں بھی لگ سکتے ہیں. اب جو نیکسٹ کلاس ہے یہ سچویشنز کو ذرا سیویئر بنا رہا ہے. سیویئر کس طرح بنا رہا ہے، یعنی لیولز بتا رہے ہیں کہ and if such disobedience causes or tends to cause danger to human life, health or safety، اگر وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اس آرڈر کو انفالو کر ڈس اوبے کر رہا ہے، یا وہ جو اس کو کہا ہے کہ آپ نے یہ جو پراپرٹی ہے، یعنی اس کو آرڈر دیا گیا ہے کہ اس کو کیا کریں، اس سے ابسٹین رہے، یعنی کہ اس کی جو پراپرٹی ہے اس کی پوزیشن میں یا مینجمنٹ میں اس کو کوئی آرڈر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس آرڈر کو ڈس اوبے کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں تو اس کو سمپل امپریزنمنٹ ملے گی جو 1 منتھ تک ہے. لیکن اگر یہ جو آرڈر کی ڈس اوبیئنس جو ہے اس کا جو اگر کاز ہے وہ سیویئر ہو، ٹھیک ہے، یا اس کا جو نقصان ہو سکتا ہے کسی ہیومن لائف کو، ہیلتھ کو، یا کسی کی سیفٹی کو، تو پھر اس صورت میں اور کازز آر ٹینڈ ٹو کاز اے رائٹ اور افرے، ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو اگر کنڈیشنز جو ہے وہ فلفل ہو رہی ہیں اس کی ڈس اوبیئنس کی وجہ سے، تو پھر اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ امپریزنمنٹ ہوگی جو 6 منتھ تک بڑھ سکتی ہیں، فائن بھی لگ سکتا ہے 3000 روپیز تک، اور یا دونوں جو ہے وہ بھی لگ سکتے ہیں. یعنی یہاں پہ بتایا ہوا ہے نا 10 ٹو کاز، تو یہ جو 10 ٹو کاز ہے یہ کیا ہے، یہ پریونٹیو جو سٹیج ہے نا اس کی بات کی جا رہی ہے. یعنی ایکچوئل جو رائٹنگ ہے یا ایکچوئل جو افرے ہیں اس کا ویٹ کرنا ضروری نہیں ہے کہ وہ کمٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے. رسک کریشن جو ہے وہ بھی انف ہے. اب اس کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اٹ از ناٹ نیسیسری دیٹ دا offender شوڈ انٹینڈ ٹو پروڈیوس ہارم. یہاں پہ جو انٹینشن ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا خود ارادہ ہو کہ وہ ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے کوئی ہارم کسی کو پہنچائے، ٹھیک ہے. اور contemplate his disobedience is likely to produce harm.
یعنی اگر اس کی جو ڈس اوبیڈینس ہے وہ اگر آبجیکٹیولی بھی ڈینجرس جو ٹینڈنسی ہے وہ رکھتی ہے نا، تو پھر بھی جو ہے وہ ایشو کیا ہو سکتا ہے، ارائز ہو سکتا ہے۔ یعنی یہاں پہ انٹینشن ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا چیز ضروری ہے یہاں پہ، نالج اور کنسیکوینسز جو ہیں وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ از سفیشینٹ دیٹ ہی نوز آف دا آرڈر، یعنی نالج ضروری ہے وچ ہی ڈس اوبیز، اینڈ دیٹ ہیز ڈس اوبیڈینس پروڈیوسز اور از لائکلی ٹو پروڈیوس ہارم۔ تو کیا چیز ضروری ہے؟ نالج پلس یہ جو کنسیکوینس ہے اس کا ہونا جو ہے اس سیکشنز کے لیے ضروری ہے۔ یعنی جو ایکچوئل ہارم ہے وہ ضروری نہیں ہے، اگر وہ ہارم لائکلی بھی ہے یعنی فرسیبل ہے تو پھر جو ہے اس کے اوپر پھر بھی لائبلٹی ارائز ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو سارے سیکشن ہے نا، یہ جو پورا چیپٹر نمبر 10 ہے، یہ سی پی سی کے انہی سیکشنز کے ساتھ جو ہے آلموسٹ لنک ہے۔ سو اب اس کا اگر ہم السٹریشن دیکھیں تو کہتے ہیں کہ an order is promulgated by public servant lawfully empowered، جو lawfully empowered ہے پبلک سرونٹ، اس نے ایک آرڈر پرومولگیٹ کیا ہے، کس چیز کے لیے؟ to promulgate such order۔ اس میں ڈائریکشن کیا دی گئی ہے کہ کوئی اگر جو ریلیجیس پروسیشنس ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر اسٹریٹ سے نہیں گزریں گے۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چہلم ہوتا ہے یا اس طرح کے اور جب ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کسی پرٹیکولر جو سٹی ہوتا ہے اس میں وہ رستے پہلے سے متعین کر دیتے ہیں کہ یہ جلوس ہے یہ اس رستے سے ہو کے جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس رستے سے ہو کے جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ there will be some ways or street جہاں پہ وہ shall not pass ہوگا، ٹھیک ہے۔ سو اگر یہ جو ہے وہ نوئنگلی اس کو پتہ ہے اور ڈس اوبے کرتا ہے اس آرڈر کو، فار ایگزامپل وہ اس جلوس کو جو ہے ہڈ کر رہا ہے اینڈ دیئر بائی کازز ڈینجر آف رائٹ، تو یہ جو ہے اس نے کمٹ کیا ہے، کیا آفینس انڈر دس سیکشن۔ اب یہ جو ہے ایف آئی آر میں کیسے کام کرتا ہے، یعنی پریکٹیکل آپریشن میں کیسے کام کرتا ہے، یہ اگین ہمارے پاس ایک ایف آئی آر ہے، اس میں آپ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اوکے یا سو یہاں پہ پی پی سی کے ادر سیکشنز لگے ہیں، لیکن یہ دیکھیں یہ سیکشن نمبر 186 اور 188 دونوں جو ہیں یہ اس ایف آئی آر میں جو ہے وہ لگے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ دا اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کا جو سیکشن نمبر 7 ہے وہ بھی لگا ہے، یعنی اسپیشل لاء کے انڈر بھی یہ جو ایف آئی آر ہے وہ بھی اس میں مینشن ہے۔ سو اگر ہم اس کو جو سیکشن نمبر 188 ہے نا اس کے کنٹیکسٹ میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو 188 ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ تب لگتا ہے جب پبلک سرونٹس نے کوئی لافل آرڈر جو ہے وہ پرومولگیٹ کیا ہو اور اکیوزڈ کو اس آرڈر کا نالج ہو، اکیوز نوئنگلی اس کو ڈس اوبے کرے اور ڈس اوبیڈینس سے کوئی obstruction، annoyance، انجری، ڈینجر ٹو ہیومن لائف، پبلک سیفٹی، رائٹ یا افرے کا رسک جو ہے وہ کریٹ ہو، تو اس وجہ سے پھر جو سیکشن نمبر 188 ہے وہ لگے گا۔ اب اس ایف آئی آر کو اگر ہم دیکھیں تو اس ایف آئی آر کا جو نیریٹیو ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اوکے اس پی سیکیورٹی کوئٹہ بسلسلہ مرسولہ اطلاع کہ ظہیر بلوچ کے جو رسا ہیں انہوں نے مرہا کو بوقت 9 ایک ریلی کی صورت میں ریڈ زون کی طرف جو ہے وہ نکلنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، جس کی بابت جو ڈی سی کوئٹہ ہیں وہ کوئی این او سی جاری نہیں کی گئی، لیکن کیا لگا ہوا ہے سیکشن 144 کا جو نفاذ ہے وہ مختلف تنازعات و ہیڈ کوارٹر کی نفری اور ملزمان افسران کو ریڈ زون کی حفاظت پر الرٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، مامور ہے۔ یعنی جو سیکشن نمبر 144 ہے وہ لاگو ہو گئی ہیں کس کی طرف سے؟ گورنمنٹ کی طرف سے۔ سو اگر وہ ہو گئی ہیں اور اس کے باوجود اس دوران بوقت تقریباً 2 بجے اپنے قائدین مارنگ بلوچ اور یہ باقی بھی لوگ ہیں 500-600 جو لوگ ہیں اس میں مرد خواتین شامل ہیں، ایک ریلی کی شکل میں جوائنٹ روڈ کی طرف سے ختم نبوت چوک پر آئے، جو کہ نہایت مشتعل حالت میں ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کر رہے تھے۔ اب ریاستی اداروں کے خلاف نعرے بازی کرنا جو ہے وہ ایک الگ آفنس ہے، اس کا چارج لگا ہوا ہے آلریڈی، اور پولیس پارٹی پر حملہ کیا اس کا الگ سے آفنس اس کے اوپر لگا ہوا ہے، پولیس ملزمان کو زخمی کیا، یہ 324 جو ہے یہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری گاڑیوں کو نقصان پہنچانا ہے وہ سیکشنز بھی الگ سے لگا ہوا ہے، اور پولیس کی جانب سے دفعہ 144 کے نفاذ کے بابت بتلا کر مذاکرات کی پیشکش کی گئی، تاہم مشتعل ہجوم نے اچانک اپنے قائدین کے کہنے پر پولیس پر پتھراؤ یہ ساری چیزیں کی، ٹھیک ہے۔
اوکے، سو اس میں آگے جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ملازمان ہیں ان کی پتراؤ کی وجہ سے یہ پولیس کے ممبرز ہیں ان کو چوٹیں وغیرہ بھی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوکے، سو یہ سارا ایف آئی آر ہے، اور اس ایف آئی آر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، آفیشیل جو ڈائریکشن ہے اس کو اگنور کیا۔ یعنی آفیشیل ڈائریکشن کیا تھی کہ فار ایگزامپل کوئی ایکٹیویٹی یا کراؤڈ جو ہے وہ کنٹینیو نہیں رکھی جا سکتی، اور ان لوگوں نے پبلک ڈس آرڈر جو ہے اس کو ڈسٹرب کیا، اور پولیس کی جو فنکشننگ ہیں ان کے اوپر، یعنی یہ ہجوم کے پتراؤ، جلاؤ گراؤ، یہ ساری زد و کوب کرنا، سرکاری گاڑیوں کو نقصان پہنچانا، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ کیا۔ یعنی اس کی وجہ سے سائٹ کا شیشہ ٹوٹ گیا، گولی لگی، ٹھیک ہے، تو اور پولیس کی فنکشن جو ہے وہ بھی obstruct کی، ٹھیک ہے۔ سو اس وجہ سے جو سیکشن نمبر 188 ہے وہ ایڈ ہوا، اور آپ یہ بھی سیکشنز دیکھ سکتے ہیں، یہ 187 188 149 جو ہیں یہ اس کو ہم آلریڈی پریویس لیکچرز میں کور کر چکے ہیں۔ یہ جو ہے یہ کرمنل لائبلٹی جو ہے وہ ہر شخص کے اوپر جو ہے وہ ارائز کرتی ہے، اگر ان کے پاس کوئی ڈیڈلی ویپن ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ یہ جو پبلک سرونٹس ہیں ان کو وہ کرنے ابسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جس سے رائٹنگ کا اگر کوئی خطرہ رسک وغیرہ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ سو یہ جو سیکشنز ہیں نا یہ پریکٹیکلی آپریشن میں اس طرح کام کرتے ہیں۔ سو جو سیکشن نمبر 188 ہے اگر اس کی ہم بات کریں تو یہ صرف ڈس اوبیڈینس کا سیکشن نہیں ہے کہ یہ صرف ڈس اوبیڈینس کی صورت میں لگے گا، یہ اس صورت میں بھی لگ سکتا ہے کہ اگر اسٹیٹ جو ہے وہ پبلک جو آرڈر ہے اس کو پریزرو کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یا جو پریونٹیو ایڈمنسٹریٹیو ڈائریکشنز ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ کیا کر رہے ہوں، ڈس اوبیڈینس جو ہے وہ شو کر رہے ہوں، یہ نان کمپلائنس شو کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے رسک کریٹ ہو سکتا ہے ڈس آرڈر کا، ابسٹرکشنز کا، یا پبلک ڈینجر کا، تو پھر جو ہے یہ سیکشن نمبر 188 جو ہے یہ ایف آئی آر میں جو ہے وہ آفینس بن سکتا ہے۔ سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے ملٹیپل سیکشنز کو کور کیا، پرٹیکولرلی 183 سے لے کر 188 تک کے سیکشنز کو ہم نے کور کیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو کوئی کویسچنس ہیں اس لیکچرز کے حوالے سے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کی کوئی سجیشنس ہیں امپرومنٹ کے لیے تو وہ بھی آپ کمنٹ میں ڈراپ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔